अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ी अहम तैनाती की है, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा साहब को खत लिखा है, कुछ गिले शिकवे किए हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से और दुनिया भर में इस वक्त क्या हो रहा है उस हवाले से भी कुछ चीजें हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा साहब को खत लिखा है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, इसको अब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वो खत भी सामने आ गया। और आपको याद होगा माजी के अंदर काजी फाइज ईसा साहब भी उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ चीजों के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट खत वो लिखते रहे और मीडिया के अंदर भी वो खत रिपोर्ट होते रहे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनने पर जो है वो एक तरह से मायूस है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत लिखकर उन्होंने गिला शिकवा किया है। जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये जंग न्यूज की सुर्खी है कि जी वो मायूस हैं। लेकिन वो मायूस हैं या नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने उसमें की हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि एक ही जज की तैनाती की गई है और 4 जजेस की वहां पे इस वक्त पोजीशंस खाली हैं। इंसाफ हमने फराम करना है कौम को। एक तवील फहरिस्त है मुकदमात की जो इस वक्त जेर इल्तवा है, तो वो 4 पोजीशंस क्यों नहीं फिल की जा रही। मेरा दूसरा नंबर है, उन्होंने अपना भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ एक जज को आप लेके आए हैं और उसका ताल्लुक भी आपके सूबे से है। मैं थोड़ा सा आपको खत जरा पढ़ के सुनाता हूं कि असूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूं। जस्टिस इब्राहिम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में कहा कि आपकी तवज्जो असूल, मेरिट और शफाफियत की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 जजेस की असामियां खाली हैं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। खत में कहा गया कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जो तैनाती है उस पर मैं खुश हूं, लेकिन सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। मुझे जान कर मायूसी हुई कि आपने अपने सूबे बलोचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की। मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए क्यों मुनासिब नहीं समझा गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब ये भी लिखा कि मेरी सीनियरिटी और क्वाइफ को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। मैं जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन भी हूं। तो थी कि सुप्रीम कोर्ट में खाली असामियां जल्द पूरी की जाएंगी ताकि जेर इल्तवा, जी हाँ जी, जेर इल्तवा मुकदमात में कमी लाई जा सके, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब मुल्क में लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। और भी उन्होंने काफी इसमें और बातें भी लिखी कि जनाब ये होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और ये मेरिट के मुताबिक होना चाहिए। मैंने कोई लॉबिंग नहीं की। माजी के अंदर भी ये मामला उठता रहा जब अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। उस वक्त ये मामला कौन उठाता था, आप जाएं गूगल करें कि उस वक्त कौन इसके ऊपर बोलता था कि जनाब ये असामियां जो खाली हैं इनको क्यों नहीं पुर किया जा रहा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में असामियां हैं, इनको जो खाली असामियां हैं उनको पुर किया जाना चाहिए। उस पे जो लोग मेरिट पे लोग आते हैं उनको लाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट लेके आना चाहिए। क्या वजह है कि ये मामला इस तरफ रुका हुआ है। पर एनीवे, अब चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के हैं उन्होंने इस मामले के ऊपर खत लिख के बाकायदा एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं गिला शिकवा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से। दूसरी तरफ जज साहिबान को आपको पता है कि धमकी आमेज खत आ रहे हैं। कल भी किसी खातून के नाम से वो कोई खत आए थे। अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी आ गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी खत आया है धमकी आमेज। और उसके साथ साथ जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी कोई खत वगैरह आया है। तो ये मामला बड़ा सीरियस है। हुकूमत इसको देख रही है, एजेंसियां इसको देख रही हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे देख रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई सिरा निकाला जाएगा और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको पकड़ा जाएगा। अच्छा, अब इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, उस रिपोर्ट के मुताबिक के तकरीबन 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी जो है ना वो जो गुर्बत की लाइन है उससे नीचे जा सकते हैं। पहले ही वो इतने बुरी हालत है, पहले ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन अब मजीद 1 करोड़ पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे जा सकते हैं। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जनाब ओवर 10 मिलियन एडिशनल इंडिविजुअल्स इन पाकिस्तान फेस द लूमिंग थ्रेट ऑफ डिसेंडिंग इनटू पॉवर्टी। मतलब कि पहले ही जो है बुरी हालत है मुल्क के अंदर और 1 करोड़ लोग मजीद जो है वो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। और इस रिपोर्ट की जो वजह बताई जा रही है ये क्यों होगा, ये द एप्रीहेंशन स्टेम्स फ्रॉम स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 1.8। उन्होंने कहा कि ये इसलिए मसला है कि जो स्लगिश यानी बड़ी स्लो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1.8 है।
خان صاحب کے دور میں کتنی تھی, پی ڈی ایم سے پہلے کتنی تھی, وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت 1.8 ہے, یعنی 1.8 ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیگرنگ 26% پہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر مزید ایسے لوگ جو ابھی تھوڑا بہت گزارا کر رہے ہیں وہ بھی پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے. وہ ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہونا شروع ہو جائے گا جن کو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ جائیں گے, اور 2 وقت کی روٹی بھی افورڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا جی, سعودی عرب $1 ارب ہو سکتا ہے کہ ریکوڈک میں انویسٹ کرے. ایکسپریس ٹریبیون اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اور اس خبر کے مطابق سعودی عرب از لائکلی ٹو انویسٹ اپ ٹو $1 بلین ان ریکوڈک کاپر, اور وہ جو گولڈ پروجیکٹ ہے آپ کو پتا ہے بلوچستان میں ہے. اب اس کے اندر وہ کتنا اور انویسٹ کریں گے, صرف $1 بلین ہی ہوگا, کب یہ آئے گا ابھی اس کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. اور اس میں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹری کی سورسز نے بتایا کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ جو کمپنی ہے OGDCL, اس کے جو شیئرز ہیں اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے جو شیئرز ہیں وہ سعودی عرب کو بیچے جائیں گے, اور $1 ارب وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرے گا. اور یہ ایک طرح سے ہماری ہیڈ لائن ہے اور ایک طرح سے بڑی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے کہ $1 ارب ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کیے جائیں. اب جب سے وہ SIFC بنی ہے, کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے پی ڈی ایم کی دور حکومت میں, اس میں کیا کام ہوا, اس لیے کہ پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ SIFC سے متعلقہ جو لوگ تھے, کچھ حکومتی عہدیدار تھے, ان کو یہ کہا گیا, پتہ یہ چلا کہ وہ ای میلز بھی اپنی چیک نہیں کرتے. اس طرح کی میڈیا میں رپورٹس آئیں سامنے. تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے تو اچھی بات ہے, ضرور آنی چاہیے. لیکن اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو اگر ہم پروسپیکٹو میں دیکھیں, اس کو اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں, دنیا کدھر ہے, اور ہم $1 ارب کی متوقع انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہم اپنے شیئرز بیچ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کیش لا کے ہمیں اس طرح دے رہے ہیں, وہ ہم اپنی کمپنیوں کے شیئر بیچیں گے, اپنی چیزیں دیں گے, اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں $1 ارب آئے. اب یہ جو انویسٹمنٹ آتی ہے یہ کس شکل میں آئے گی؟ اگر کوئی وہاں سے جناب 500 ملین کی مشینری لے کے آ جاتا ہے تو وہ بھی کہا جائے گا کہ جی 500 ملین کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے, لیکن وہ ہارڈ کیش کی شکل میں نہیں آتی, وہ مشینری کی شکل میں آتی ہے. تو یہ ایک اور کوشچن ہے, یہ بھی ایک چیز ہے ڈیٹیل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ کس صورت میں آ رہی ہے. لیکن جو بھی انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں یقیناً وہ ایک اچھی بات ہے, انویسٹمنٹ آنے سے فائدہ ہی ہوگا. پر وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کس دنیا میں ہیں اور دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارے کیا مسائل ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے, یہ ایک وہ کوشچن ہے جو ہمیں خود سے بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, ہمیں اس سچویشن کا سامنا ہے. اب جو فرانس کے برنارڈ آرنولٹ ہیں شہری, ان کی جو دولت ہے, یہ بھی میں BBC اردو کی خبر یہ سامنے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ پڑھ رہا تھا, اس ایک شخص کی جو دولت ہے وہ $233 ارب ہے. ایلن مسک صاحب جو ہیں وہ $195 ارب ہیں جی ان کے پاس, $195 ارب. ٹھیک ہے. جیف بیزوس جو ہیں جناب ان کے $194 ارب کے وہ مالک ہیں. مارک زیکربرگ جنہوں نے فیس بک بنائی وہ $177 ارب. اب جیف بیزوس کو آپ دیکھ لیں, ایلن مسک کو دیکھ لیں, مارک زیکربرگ کو دیکھ لیں, اس کے علاوہ بہت سارے دیگر جو اس طرح کے ملٹی بلینئرز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں پیسہ بنایا, ایک ایپ بنائی, فیس بک بنائی, اور آج دیکھیں وہ کدھر کھڑے ہیں. اور ہمیں جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے کوئی شیئرز بیچنے ہیں, کمپنی بیچ دینی ہے, PIA بیچ دینی ہے, زمین بیچ دینی ہے, تو پیسہ آ جائے گا. وہ ضرورت ہے وہ ضرور کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو ڈش نہیں کر رہا ہوں کہ جناب یہ بالکل غلط کر رہے ہیں, نہیں, میرا اتنا بڑا میں اکنامک وزٹ تو ہوں نہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ کریں وہ کریں. میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ادھر تک محدود ہے. ہمیں مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے ویلاگز کے اندر کہ ہمارے جو ریچز ہیں نہ وہ زمین کے نیچے سے نکلیں گے نہ وہ باہر کے ملک سے آئیں گے. ہماری جو دولت ہے وہ پاکستان کی عوام کے جو ان کی ذہنی کیپیسٹی ہے اور وہ جو ان کے ذہن ہیں اور وہ جو اس میں وہ جو تخلیق کاری ہے
اس میں سے وہ آئے گی. اگر ہم اپنے نوجوان کو، یوتھ کو امپاور کریں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزوں کے اندر ان کو سہولت دیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جناب ایک ایسی ایپ بن جائے گی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہمارے جو وے فارورڈ ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ کی کوئی زیادہ بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایون پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر انٹرنیٹ صحیح چلتا رہے تو وہ اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. یوٹیوب پہ لوگ کما رہے ہیں، دیگر جگہوں پہ لوگ کما رہے ہیں، اتنا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. ہم ایکس کو بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس سے ملک کو خطرہ ہو گیا. بھائی ملک کو کیا خطرہ ہو گیا؟ پوری دنیا میں ایکس چل رہا ہے، کیا وہاں پہ دنیا کو خطرہ نہیں ہوا؟ اسی طرح دیگر معاملات میں کبھی دیکھتے ہیں تو انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، تو باہر سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی، زمین کے نیچے سے بھی دولت نکلے گی، وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ہماری دعا ہے کہ بہت جلدی نکلے. لیکن جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں اگر ہم کہیں سے کوئی ڈالرز کی جو ہمیں جو کیش کی وہ ایک طرح سے کمی ہے جو ڈالرز کی، اگر وہ کوئی ہم نے پوری کرنی ہے تو اس میں ایک تو ایکسپورٹس اور دوسرا آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں. باقی تو جو گیس کی حالت ہے، بجلی کی حالت ہے، فیکٹریاں کس طرح مال بنائیں گی، کاسٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. پر اینی وے سعودی عرب سے 1 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ متوقع ہے اور ہم امید کرتے ہیں وہ آ جائے. اور دوسری طرف جو ایک شخص ہے اس کے کتنے ارب ڈالر کی اس کی ویلیو، اور ویلیو کس طرح بنی کہ جناب کسی نے گراج میں بیٹھ کے ایک ایپ بنا دی، کسی نے ایک سافٹ ویئر بنا دیا. تو اس سے ہم بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی ایلن مسک پیدا ہو جائے، کوئی مارک زیکربرگ پیدا ہو جائے، کوئی جیف بیزوس پیدا ہو جائے، کوئی بل گیٹس پیدا ہو جائے، کوئی ایسی چیز کر دے. اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ فائنل مرحلے پہ ہو اور اچانک انٹرنیٹ چلا جائے اور ساری اس کی کنسنٹریشن خراب ہو جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ انٹرنیٹ بھی چلتا رہے، ایکس بھی چلتا رہے، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، تو تاکہ لوگوں کے دماغ بھی چلتے رہیں اور اس دماغ میں کوئی تخلیقی چیزیں، کوئی ایسی چیزوں کے اوپر توجہ دی جائے جس کی وجہ سے پاکستان میں یا پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے. یہ جی عمر سرفراز چیمہ صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ غالباً اس دور کی تصویر ہے جس وقت وہ پنجاب کے گورنر تھے. جی ہاں جی، ابھی بھی وہ پنجاب میں ہی ہیں، پنجاب کی حکومت کے پاس ہی ہیں. اس وقت وہ ایز اے گورنر تھے، وہاں پہ سرکاری عمارت میں رہتے تھے کیونکہ وہ گورنر تھے. ابھی بھی وہ سرکاری عمارت میں ہی رہتے ہیں، پنجاب کی جیل میں وہ رہتے ہیں، اور یہ ان کی تازہ تصویر ہے. جی ہاں جی، پہلے کی تصویر دیکھیں اور اب کی تصویر دیکھیں. یہ سابق گورنر ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور ایک طرح سے وہ سمبل بن گئے پولیٹیکل ریزسٹنس کا کہ جناب وہ ان کی اتنے عرصے سے ان کی قید ہے، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی، ان کے اوپر مختلف قسم کے مقدمات ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بھی آگے چل کے ضمانت ہو جائے. پر اینی وے یہ ہے جناب ان کی اس وقت کی حالت. اور پہلے جو تصویر تھی وہ آپ نے دیکھی. اب حماد اظہر صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، ان کو بیل ملی ہے. اس کے اوپر کچھ دانشور وغیرہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں کتنے سیکنڈز میں 50 مقدموں میں بیل مل گئی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کوشچن کیا کہ حماد اظہر سابق وزیر خزانہ، سابق اکنامک ٹیم کا اتنا امپورٹنٹ رکن جو آئی ایم ایف سے آپ کے بیہاف پہ بات کرتا تھا، دنیا کے مختلف ڈونرز سے آپ کے بیہاف پہ بات کرتا تھا، اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس کے اوپر 50 سے زیادہ مقدمات ہو گئے تھوک کے حساب سے؟ تو یہ بھی کوشچن کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی سامنے آئے، انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ میں یا تو استحکام پاکستان پارٹی میں چلا جاؤں یا پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں یا کسی اور جماعت میں چلا جاؤں، عمران خان کو چھوڑ دوں. مسلسل میرے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے تھے، میرے 82 سال کے باپ کو گرفتار کیا گیا، میری بہنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے صرف اس لیے کہ میری سیاسی وفاداری تبدیل کروانی تھی اور مجھے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو. غالباً وہ روح پہنچ رہے، ان کے والد سے خبریں آتی رہی کہ وہ اس ملک میں چلے گئے، اس ملک میں چلے گئے، لیکن وہ پاکستان میں ہی تھے. اور اب کبھی امکان اسی چیز کا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں تھے. اب ان کا جو بھی بندہ نکلتا ہے، چاہے وہ میاں اسلم صاحب ہو جائیں، کوئی زرتاج گل صاحبہ ہو جائیں، بہت سارے دیگر لوگ ہو جائیں، وہ آپ کو خیبر پختونخوا سے ایک دم سے نظر آتا ہے کہ وہ سامنے آئے ہیں، پھر وہ وہاں کی مقامی ہائی کورٹ سے رجوع بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک واضح تاثر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک بھر میں ایک بڑی مقبول جماعت ہے، جس کی پنجاب کے اندر جو ہے سیٹیں ہیں، سندھ میں جس کا ووٹ بینک ہے، ہر جگہ ہر صوبے میں ہر اکائی کے اندر جو ہے اس کا ووٹ بینک ہے، پر اس کے لوگ لگتا اس طرح ہے کہ خیبر پختونخوا تک محدود ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا ہمارے لیے محفوظ ہے. یہ ایک ان کی جماعت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک ریلیف ہو، لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ڈیپ جا کے سوچنے کی ضرورت ہے
کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ وہ سارے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، پھر وہاں کے وزیر اعلیٰ جن شکایات کا وہ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت اور وہ صرف ایک صوبے تک جناب اس کو لگے کہ وہ صرف اس صوبے میں ان کے رائٹس پروٹیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہم کس طرف جا سکتے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ قومی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ملکوں کا اور قوموں کا اثاثہ ہوتی ہیں، وہ ملک کو قوم کو جوڑ کے رکھتی ہیں۔ تو چاہے کوئی بھی قومی جماعت ہو، ان کی طرف سے یا ان کے لیے یہ تاثر نہیں بننا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر ایسے حالات ہیں کہ پورا ملک ان کے اوپر تنگ کر دیا گیا ہے اور صرف ایک صوبے میں ان کے لیے گنجائش ہے۔ تو وہ میرے خیال میں اس سے جو ہے نا وفاقی حکومت جو ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر کیا کر رہے ہیں، ان کی جو اتحادی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے، سندھ کے اندر ان کی اتحادی حکومت کیا کر رہی ہے، بلوچستان کے اندر ان کی اتحادی حکومت کیا کر رہی ہے، خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ وہ ان کو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں، بار بار گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس سے ملک کے اندر مزید پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، سیاسی عمل رک رہا ہے یا اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، شروع میں جو میں نے عرض کی تھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک اہم تعیناتی کی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یار محمد خان نیازی صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنا فوکل پرسن برائے سوشل میڈیا نامزد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ یہ ان کے پرانے ممبر ہیں، کارکن ہیں، یہ سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو ادھر ٹرینڈ بھی کرتے رہے، حکومت کا بیانیہ بھی سامنے رکھتے رہے پہلے جو KPK میں حکومت تھی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ تعیناتی ہے، یہ میں کوئی ایسے نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو حالت ہے، اس لیے کہ اس جماعت نے تو الیکشن جیتا ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے اور عوام کی پلس جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو ڈیسیجنز لیے پاکستان تحریک انصاف نے، سوشل میڈیا نے ان کو چینج کروایا۔ اب سوشل میڈیا پہ کسی ٹیم نے بیٹھ کے چینج نہیں کروایا۔ ایک یہ جو مسکنسیپشن ہے، بار بار میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی مشین نہیں ہے کسی کمرے میں جس میں جا کے ٹویٹ ڈالو تو وہ ری ٹویٹ کرتی ہے، ری ٹویٹ، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عوام اس کو لے کے چلتی ہے، اس بیانیے کو ٹیمیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں تو دنیا بھر میں بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے بڑا پیسہ لوگوں کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی ٹیمیں بنا لیں اور سب کچھ کر لیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو عوام کے سامنے میسج رکھنا پڑتا ہے اور اگر عوام کو وہ میسج پسند آ جائے تو پھر عوام اس میسج کو لے کے چلتی ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ تعیناتی ہے سوشل میڈیا سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری تبدیلیاں آئی، بہت سارے ٹکٹ تبدیل کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ دیگر جو لوگ تھے، کسی کو اگر کوئی عہدہ دیا گیا یا کوئی اور بات ہوئی، اگر تنقید ہوئی تو اس سے بھی باز پرس ہوئی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ عمران خان صاحب لیڈ نہیں کر رہے، اور یہ میں کوئی مذاق سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہے نا، ان سے تو بندہ جا کے ملتا ہے، کچھ دنوں کے بعد صحافی کسی جگہ پہ کوئی بات کر لیتے ہیں، جیل کے اندر تھوڑی بہت غیر رسمی بات ہو جاتی ہے تو وہ پھر ادھر سے کوئی چیز پتہ چلتی ہے۔ اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو کوئی لیڈ کر رہا ہے تو وہ ان کا ورکر لیڈ کر رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے فیصلے جو ہے اس کا ورکر کر رہا ہے، اور اگر ورکر خوش نہیں ہے تو وہ فیصلے تبدیل کروا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ جماعت بنا دی ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ خود جیل میں ہیں، لیکن ان کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص بھی جماعت کو ہائی جیک نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو عوام اور ورکر اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ فوراً وہ چیزیں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ عام بندے اور ورکر کی اتنی سے ہے، اور ورکر کے کہنے کے اوپر جناب فیصلے ہوتے بھی ہیں، پریشر بھی پڑتا ہے ورکر کے کہنے کی وجہ سے، اور فیصلے تبدیل بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ایک خلا پیدا ہوا تھا خان صاحب کے جیل میں جانے کی وجہ سے، اس کو اگر کسی نے پر کیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے کیا ہے، عام پاکستانی نے کیا ہے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے وہ خلا پر کیا ہے، میرے خیال میں اس کی مثال شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کوئی ملتی ہو۔ اچھا، عماد اظہر صاحب کے ہم نے 50 یا 51 مقدمات کا ذکر کیا۔ اسی طرح جو 51 لوگ ہیں جن کو گجرانوالہ کے اندر وہاں کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 5 سال سزائیں سنا دی تھیں ہر کسی کو، اب ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بڑے زبردست کرمنل لائرز جو ہیں ان کو ہائر کیا ہے، اور سابق جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نصیر الدین خان نیئر صاحب، یہ کرمنل لا کے بہت بڑے لائر ہیں۔ نصیر الدین
نیت صاحب کرمنل لا کے، جس طرح میں آپ کو بتایا، بہت بڑے لائر ہیں، ماہر قانون ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جواد ظفر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ بھی بڑے بریلینٹ لائر ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو ہائر کیا گیا ہے ان لوگوں کے مقدمات جن کو گجرانوالہ کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 5 سال کی سزا سنائی تھی۔ اب ان کے مقدمات، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، ان کے مقدمات یہ جو وکلا ہیں یہ لڑیں گے۔ یہ بڑے زبردست اور پروفیشنل لائرز ہیں۔ اچھا جی، کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر جو ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان کی ٹریننگ وغیرہ کی جا رہی تھی، وہ فٹنس وغیرہ کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا۔ اب اس کیمپ کو ایک دن پہلے ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ کافی انہوں نے ایکسرسائزز کی، جس کی وجہ سے ان کو کافی فائدہ بھی ہوا۔ یہ خبر بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ کاکول میں جاری قومی کرکٹرز کا فٹنس کیمپ ایک روز پہلے ختم کرنے کا فیصلہ۔ راولپنڈی میں 7 اپریل کو قومی کرکٹرز کے لیے الوداعی افطار ڈنر رکھا جا رہا ہے۔ کھلاڑی ان دنوں فوجی جوانوں کے ہمراہ کاکول اکیڈمی میں اپنی فٹنس کو بہتر بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑی اچھی بات ہے، فٹنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر ہمیشہ سے فٹنس کے مسائل رہے ہیں، پیٹ نکلے ہوتے ہیں، کوئی وہ جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے یون کر رہا یا جمائیاں لے رہا ہوتا ہے، یون کر رہا ہوتا ہے جناب، گراؤنڈ کے اندر سستی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں خوراک کی بڑی اہمیت ہے۔ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں، ان کی خوراک، ان کی فٹنس، یہ بھی ایک پوری سائنس ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ ہماری طرح عام بندہ تو وہ کچھ بھی کھا لے۔ اکثر میں ان کھلاڑیوں کے جب انٹرویو سنتا ہوں، اب یہ ہم سے آدھی عمر کے ہوں گے یہ کھلاڑی، مطلب کوئی 20s میں ہے، کوئی جو بہت بڑا ہے وہ کوئی 30s میں ہے، ہم سے تو سارے ہی ینگ ہیں نا، سب ہی چھوٹے ہیں۔ پر جب میں ان کی فزیکل فٹنس دیکھتا ہوں اور پھر میں کبھی ان کے انٹرویو سنتا ہوں، میں امی کے ہاتھ کا پراٹھا مجھے بڑا پسند ہے، ہاں بریانی میں بہت شوق سے کھاتا ہوں، ہاں فلانی بھائی، مطلب ایک ایتھلیٹ کیسے ایسے کھانے کھا سکتا ہے؟ ہم اس طرح کے کھانوں کا 2-3 دفعہ سنیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جناب ہمارے اوپر چربی چڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ انسان کو فٹ رہنے کے لیے جو ہے ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ تو فٹ رہنے کے لیے آپ کو اپنی خوراک کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اپنی ایکسرسائز کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ انضمام صاحب بھی کرکٹرز تھے، آپ ان کو دیکھ لیں، کچھ دیگر ہمارے کھلاڑی تھے وہ بھی کرکٹرز تھے، اب ان کی کیا فٹنس ہے۔ عمران خان صاحب بھی کرکٹر تھے اور وہ تو 30-40 سال پہلے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، پر ابھی تک جو وہ جس طرح ہے ان کی فٹنس وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ کاکول ان کو بھیج کے کچھ دن ان کو آپ بگا دوڑا تو لیں گے، لیکن اوور آل اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ فٹنس کا یہ لیول ہے۔ وہاں پہ اعظم خان جناب وہ توجہ کا مرکز بنے رہے، کیونکہ وہاں پہ وہ رسا کھینچنے کی کوئی ایکسرسائز وغیرہ ہوئی تھی، وہ بھی خبر آ رہی تھی۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے نا، یہ پراٹھے کم کریں، یہ بریانیاں کم کریں، یہ تیل وہ فٹنس والے کھانے کھائیں، اس لیے کہ ہر چیز آپ کی باڈی کے اوپر اثر کرتی ہے۔ ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم لوگ سارے، ہم تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو کرکٹرز ہیں ان کا یہ پروفیشن ہے۔ یہ جناب یہ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، یہ جناب آپ کا پروفیشن ہے، اور پروفیشن کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ جس طرح ہر پروفیشن کا ایک تقاضا ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹرز ہیں وہ سیریس سے سیریس مریض ہو، سیریس سے سیریس وبا پھیلی ہو، لیکن پھر بھی وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ نرسز ہو جائیں، دیگر پیرامیڈیکل سٹاف ہو جائے، آپ کے ایمبولینس والے ہو جائیں، وہ اس سے ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طرح پولیس والے جو ہے مشکل حالات میں ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کون آ جائے کس وقت کیا کر دے، پھر بھی وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی جاب کا تقاضا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو جاب ہے کرکٹرز کی، وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی ہے، اور فٹ رہیں گے تو کرکٹ کھیلیں گے۔ تو یہ فٹنس کر کے 4 دن تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی ایک فوجی کی فٹنس میں اور ایک پلیئر کی فٹنس میں فرق ہوتا ہے، اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کے چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ڈائٹ پلان ڈیفرنٹ ہوگا، اس کا کون سا مسل زیادہ چل رہا ہے، کیا چیز کس وقت کھانی ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ایون جا کے گوگل بھی کریں تو پورا آپ کو چارٹس ملیں گے، آپ کو ویڈیوز ملیں گی۔ یہ سائنس ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے کہ جناب کیا ڈائٹ ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پر اینی وے اچھی بات ہے جناب، ان کی فٹنس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے۔ باقی کرکٹرز کے دیگر معاملات کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے کہ رات گئے کرکٹرز کے میسج آنے پر نوال سعید نے لب کشائی کر دی۔ یہ کوئی غالباً اداکارہ ہیں، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا کہ کرکٹرز کے بہت سے میسیجز آتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر میں حیران ہوتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کا ویریفائڈ بلو ٹک
ہے آپ کیسے کسی لڑکی کو میسج کر کے اس کی تعریف کر سکتے ہیں، یہ کافی عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں پہ کرکٹرز کو اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں پہ ان کو اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ذہنی جو ہے پسماندگی جو ہے وہ بھی کوئی کافی آپ کی اس کے اوپر اثر کر سکتی ہے، آپ کی گیم کے اوپر، آپ کی پرفارمنس کے اوپر۔ اور اس میں اور بھی جو یہ اداکارہ ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں اور بھی کافی باتیں کی، ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیا اس کا میسج آ سکتا ہے یا اس کا آ سکتا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب یہ سوشل میڈیا پہ آپ آپریٹ کرتے ہیں، بلو ویریفائڈ ٹک والا آپ کا اکاؤنٹ ہے، اور آپ کسی کو میسج کریں گے تو وہ میسج پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، تو یہ چیزیں بھی کرکٹرز کو سمجھانے کی ضرورت ہے، دوڑانے بگانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کی جو بنیادی وہ سوشل ایٹیکیٹس ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا کے جو ایٹیکیٹس ہیں، وہ بھی میرے خیال میں تھوڑی سی ان کی گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ باقاعدہ دیگر جگہوں کے اوپر، دیگر ممالک کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے، ایون صحافیوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کریں تو باقاعدہ صحافیوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح ٹویٹ کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، کسی کے خلاف کیا بات کرنی ہے، کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے۔ تو اٹس ناٹ فری فار آل۔ پھر اسی طرح اگر کوئی کانفلکٹ چل رہا ہو، کوئی چیز آ رہی ہو، تو اس کے اوپر لوگوں کو آگاہی کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو معاملہ ہے، اس میں بھی کرکٹرز کو خوراک کے ساتھ ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دیگر معاملات میں بھی جو ہے نا بورڈ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔